अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम आवर चैनल सोशल ग्लोब। आज का जो हमारा पर्सपेक्टिव इस्लामिक व्यू से हवाले से, और आज हम आए मेवा शाह बाबा के मज़ार पे। और एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है इस कब्रिस्तान को। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम तबलीग पहुँचाई पूरी दुनिया पर, जिस तरह अपने प्यारे अखलाक से पहुँचाया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में लिखा हुआ भी है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और दीन इस्लाम का काम हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अल्लाह का जो तबलीग है दीन इस्लाम का काम वो हम पहुँचाते रहें। इसी तरह सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने दीन इस्लाम का काम पहुँचाया। सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बाद ताबीन ने, फिर उनके बाद ताबा ताबीन ने, फिर अल्लाह के औलिया कराम ने दीन इस्लाम का काम जिस तरह तेज़ी से काम कर रहे हैं, औलिया कराम ने फिर जिस तरह बर ज़ख़ीर में इस्लाम का काम किया। और आज इसी सिलसिले में हम आए मेवा शाह बाबा के मज़ार पे, जिनको सैयदना शम्सुल आरफीन कहा जाता है। इसी तरह जो मेवा शाह बाबा के गद्दी नशीन सैयद आलम शाह, उनसे कुछ सवालात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह उन्होंने दीन का काम बर ज़ख़ीर में फैलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हज़रत आप? अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा। अच्छा, मैं ये बताइए, जो सैयदना शम्सुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह, और किस तरह इन्होंने बर ज़ख़ीर में दीन इस्लाम का काम फैलाया और क्या क्या इनकी खिदमत हैं? ये हम नवाज शाह बाबा अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। ये 3 भाई थे। इसका असली नाम सैयद कबीर शाह पाशा है, बादशाह सैयद कबीर शाह बादशाह। अफ़गानिस्तान से ये 3 भाई थे। जुम्मे के दिन मैंने भी सुना है अपने बूढ़ी औरतों से, जिस तरह कमाल शाह बाबा के बीवी जो मेवा शाह बाबा के साहबजादी थी, जो जोजा थी उनकी, तौबानुज़ बिल्लाह, उन्होंने सुना, दूसरे बुढ़ियों से सुना, हमारे दादी से सुना, हमारे दादे से सुना। हमारा दादा सैयद जमाल शाह एकदम मस्त था। मेवा शाह बाबा के 2 भाई जब घोड़े पे बैठकर जुम्मे के नमाज के बाद इंडिया के तरफ जाने लगे तो मेवा शाह बाबा ने पूछा किधर है? बोला इधर। इसकी वालदा ने कहा इंडिया गया। ये दीवार पे चढ़ के छलांग मारकर दीवार को घोड़ा बनाकर उसके ऊपर सवारी कर कर चला गया और उसकी वालदा बहुत परेशान हो गई। उसके बाद वो दीवार वहीं था। हमारी बड़ी बुजुर्गों का कहना है, मुझे ये इल्म नहीं है, अल्लाह मुझसे झूठ ना बुलाए, मेरे को मर के अल्लाह को जवाब देना है कि वो दीवार इंडिया में था। लोग उसकी मिट्टी लेके मन्नत मानते थे। अच्छा, मैं ये बताइए, इनकी क्या क्या करामात थी? इनका सबसे बड़ा करामात ये है कि हिंदुओं के दुकान, मुसलमानों के दुकान सबके होते थे, जिससे मिठाई के बड़े बड़े थाले उठाकर ये छोटे छोटे बच्चों में बांट दिया जाता था। और जिसका ईमान हिंदू का नहीं होता था उसका दखल खाली होता था, पैसे नहीं होते थे। और जिसका ईमान था उसका पैसा भरा हुआ था। जिस तरह सोनारा बाज़ार का चौक के अंदर जो उधर एक मिठाई वाला था, उसका बहुत बड़ा ईमान था, वो बनिया था। इसके अलावा अम्बाला वाले हर साल हमारे मेवा शाह हवेली में जो भी नई मिठाई बनाते थे, जो भी नया शरबत बनाते थे, पहले लाते थे। उनके वफ़ात के बाद उनका औलाद नहीं आया। जब उस टाइम पे मैं जवान था, उस जवानी का बात बता रहा हूँ, अभी का बात नहीं बता रहा हूँ, ये पुराना बात। मेवा शाह बाबा का को फिर अंग्रेज़ों ने पकड़ के ले गया। अंग्रेज़ों से पकड़वा लिया हिंदुओं ने। जब इसको जेल लाकअप किया जहाज के अंदर ले जाने के लिए, तो इसने कहा गॉड प्ले, यानी नमाज के लिए कहा, तो उन्होंने कहा ना हो, दे आर इनसाइड, अंदर पढ़ो। तो इसने अंदर नमाज, जब उन्होंने देखा कि बाहर समंदर के ऊपर भी खड़ा होकर पढ़ रहे हैं और अंदर भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने वाले से कर लिया कि भाई ऐसा आदमी है, हम लोग के समझ से बाहर है। तो अंग्रेज़ों ने, वहाँ के लोगों ने, बड़े जो लोग थे, उन्होंने बोला ये कोई बुजुर्ग है, इसको छोड़ दो। इसको बोला वापस जाओ, बोला
جہاز گھماؤ. بولا جب دریا کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے تو جہاز آج گھمانے کا کیا ضرورت ہے. اٹھا کے پانی میں پھینک دیا, یہ پانی پہ کھڑا ہو گیا. یہ جو ہڈی ہیں سامنے, یہ سارے ڈولفن مچھی کے ہڈیاں ہیں. یہ بہت سارے تھے, بڑے بڑے تھے. لوگوں نے توڑ توڑ کے, کئی لوگوں نے خوردے کے حساب سے اس کو لے گیا, اور یہ تھوڑا سا رہ گیا. اس کو یہاں پر شوکیس کے اندر بند کر کے رکھا گیا. یہ اس ڈولفن مچھی کے اوپر بیٹھ کر آیا, جب کنارے پہ آیا مچھی مر گیا. اس کی ایسے تو یہاں پر جتنے بھی لوگ منت مانتے ہیں, کئی لوگ ہیں یہاں پر میاں والی, ان کے یہاں پر میوے کا نشان آتا ہے, یا کشمش کا, یا پیٹ پہ اور سینے پہ انگوٹھے کا نشان آتا ہے. وہ ادھر کا منتی کہلاتا ہے. اور یہاں جو منت ماننے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ ایک مرغا لا کے دیتے ہیں کہ کاٹ کے پکا کے تم لوگ کھاؤ. اچھا ہمیں یہ بتائیے میوہ شاہ بابا سے لوگوں نے کس طرح استفادہ حاصل کیا کہ جب وہ حیات تھے اور ان کے اپنے پردہ ہونے کے باوجود بھی آج کل لوگ کس طرح استفادہ ان سے حاصل کر رہے ہیں؟ ان کے پردہ ہونے کے بعد تو ہمارے بڑے بزرگ تھے, ان کو زیادہ علم ہوگا, ہمارے کو تو علم نہیں. یہ مزار بنانے نہیں دیتے. یہ مزار سلطان شاہ کے دور میں جالی والا بنایا گیا. سلطان شاہ میرا چاچا تھا, بڑا بھائی سید کمال شاہ, اس کو میرے والد صاحب نے 1994 میں سامنے مکان بنا کے دیا. 1993 میں یہ مسجد بنانا شروع کیا تھا. 1994 کے 10ویں مہینے میں یہ مسجد تیار ہوا. ہمارے بڑے کہتے تھے اور ہم نے بھی دیکھا, یہ چھت بنانے دیتا نہیں ہے. مسجد تو بن گیا اور تالاب بھی بن گیا. تالاب کو دوبارہ میں نے نلکے لگائے. یہ بیٹھ کر ہر کوئی آدمی پاک پلیت وضو بناتا تھا. اب اس کے اوپر چھت کوئی بھی نہیں ہے, جالیاں لگا ہوا ہے اس کے اوپر. جالی سے سورج بھی آتا ہے, ہوا بھی آتا ہے. شمس العارفین کا لقب اس کو جو ملا ہے, اس کو سورج کی شعائیں چاہیے, ایسے ہی تھوڑی اس کو لقب ملا ہے شرف العارفین کا. شمس کے معنی کیا ہے اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. شرف العارفین سے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے سیدنا شمس العارفین. اور سید میوہ شاہ بابا کا اصلی نام سید کبیر شاہ بادشاہ تھا. چلیں بہت بہت شکریہ. اسی طرح ہماری گدی نشین صاحب سے بات ہوئی ہے سید عالم شاہ سے. بہت بہت شکریہ چاہوں گا کہ آپ نے ایک بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا. جزاک اللہ, اللہ خوش رکھے آپ کو. ایک عالم نے جوائن کیا ہے, مولانا محمد علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ الحمد للہ, آپ خیریت سے؟ الحمد للہ. حضرت صاحب ہمیں یہ بتائیے, جو اولیاء کرام ہوتے ہیں, اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, وہ جو عام بندے کس طرح ہم اولیاء کرام کے رتبے پہ جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات کا جاننا ضروری ہے کہ کوئی شخص ولایت کے مرتبے پر کیسے پہنچتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ انسان کو علم عطا فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب امتیاز بتایا کہ فرشتوں سے ان کا امتیاز کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا, کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. تو اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ علم دین ہے, کہ علم دین اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنی ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے. علم دین کے بعد پھر دوسرا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام, یہ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں, سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے, نوافل کی کثرت کرتا ہے اور بہت نوافل پڑھتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. الغرض یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو طاقت خاص عطا فرما دیتے ہیں, وہ دور رہ کر بھی جو ہے ہاتھ بڑھاتا ہے, اور دور رہ کر بھی قدم بڑھاتا ہے. تو وہ
میلوں کے فاصلے طے کر لیتا ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی آپ نے سنا ہوگا حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے. انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا تھا، تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے. اچھا یہ بتائیے ان کی کرامات کیا ہوتی ہے اولیاء کرام کی، اور کس طرح یہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور لوگ کس طرح ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کرامت کی ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے. کرامت کی ڈیفینیشن یعنی کرامت کی تعریف کیا ہے؟ ایسا کام جو عادتاً ہمیں نظر نہیں آتا، عام طور پر کامن ہمیں اپنے ماحول میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس کو خرق عادت بھی کہتے ہیں. یعنی عادت سے بالکل معمول سے ہٹ کر ایسا کام ہو، وہ اولیاء کرام سے صادر ہو جائے. اگر نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے. اولیاء کرام علیہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے صادر ہو تو اس کو جو ہے وہ ہم کرامت کہتے ہیں. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ لوگ ان سے اکتساب فیض کس طرح کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کو اپنی جو ہے رحمتوں کا محور بنایا ہوا ہے، یہ ان کی جو مزارات ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کروڑوں جو ہے وہ شوافع کے امام ہیں، اور عرب کے اندر بہت سارے شافعی ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ 4 فقہ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کے فالوورز ہیں، امام شافعی کے، امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کے، اور یہ مسلمہ امام ہے، یعنی ان کو پوری امت نے قبول کیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا، 2 رکعت نوافل پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتا، عرض کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ میری حاجتوں کو قبول کر لیتا. قاری صاحب ہمیں یہ بتائیے، جیسے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں کافی مزاروں پہ، میوہ شاہ بابا مزار، سچل سرمس ہو گئے، شاہ عبداللطیف بٹھائی ہو گئے، اور میوہ شاہ بابا XYZ جتنے بھی اولیاء کرام آ گئے، تو ان کے مزار میں لوگوں کا یہ پرسپیکٹیو ہے آج کل کہ ان کی وجہ سے کچھ جو بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ کس طرح سنورتے ہیں، ان بات میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ ان کے مراکز ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اوپر سیڑھی پہ چڑھا ہو اور کوئی کام کر رہا ہو، اور اگر آپ کو بلب اتارنا ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ اتر اور میں جاتا ہوں، میں خود بلب نکال لیتا ہوں، بلکہ آپ کہیں گے کہ یار آپ یہ بلب نکال کے مجھے دے دو، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ بہت نزدیک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے صدقے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے راہ خدا میں وقف کر دی تھی. اور ہسٹری میں آپ پڑھیں گے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے پاس یہ مطلب آج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ آج کا گھڑا ہوا بر صغیر کا، پاک و ہند کا گھڑا ہوا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایک صحابی تھے، حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا. یہ شارٹ میں بتا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا. اب ان کے نزدیک سب سے جو اعلیٰ شخصیت تھی حضور علیہ صلاۃ والسلام کی تھی. اب ہمارے درمیان جو موجودہ شخصیات ہوتی ہیں جو واقعی اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو ان کے مزارات پہ آ کے ہم ان کا توسل پیش کرتے ہیں اور ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اچھا علامہ صاحب اب یہ بتائیے، ولی سے منت مانگنا کیا جائز ہے اور کتب کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے اس کا منت کا جو اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ منت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ کام پورا کر دے تو میں جو ہے فلاں چیز پیش کروں گا. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے دے تو میں جو ہے غریبوں مسکینوں میں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کسی غریب کو اتنے پیسے دے دوں گا، یا میں روزہ رکھوں گا، یا میں اتنے نوافل پڑھوں گا. تو اصل کانسیپٹ یہ ہے. اور جو ولی کے دربار کے حوالے سے وہ یہ بات ہے کہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میری فلاں دعا کو قبول کرے تو میں اس ولی کے مزار پر آؤں گا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے میں راہ خدا میں لنگر پیش کروں گا. یہ کانسیپٹ ہے
اولیاء کرام سے منت نہیں مانگ سکتے ہیں، منت اللہ اور تبارک اسی سوال سے مجھے ایک سوال یاد آیا، آج کل اتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے پہ کہ لوگ سجدے کرتے قبر میں، اس کے حوالے سے آپ کیا بولیں؟ پھر یہ ہمارے معاشرے میں کہ لوگ اولیاء کرام کے قبر میں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. سجدہ جو ہے اس میں ویسے تو ڈیٹیل ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں. سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اس کی 2 کنڈیشنز ہیں. یہ نیت پر ڈیپینڈڈ ہے. اگر کوئی سجدہ تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو یہ جو ہے گمراہی ہے، یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے اور اس کا منع کیا گیا ہے. اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے کہ میں اس کی عبادت، کیونکہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو کوئی کسی ولی کے مزار پہ، کسی نبی کے مزار پہ، کسی کے بھی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں عبادت کا سجدہ کر رہا ہوں، تو پھر وہ یہ شرک کہلائے گا اور وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو لہٰذا سجدہ جو ہے تعظیم کی نیت سے کرنا یہ گمراہی، حرام، گناہ ہے، اور عبادت کی نیت سے کرنا جو ہے یہ شرک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں مختصر عرض کر دوں کہ ہمارے اولیاء کرام کی بھی یہ تعلیم نہیں تھی، علماء کرام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے. یہ چند جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے اعمال یہاں پر آ کے کرتے ہیں، تو ان کا یہ جو عمل ہے یہ علماء کرام پر جو ہے یہ چسپاں نہ کیا جائے کہ علماء اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ علماء کرام اس چیز سے منع کرتے ہیں. مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے جو کتب کا مقام ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اولیاء کرام میں مراتب ہیں، جیسے کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو مراتب عطا فرمائے ہیں. اگر مرتبے میں ہم جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ڈیٹیل ہو جائے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اولیاء کرام بھی ہیں جن کی برکت سے بارشیں نازل کرتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے. آمین آمین.